हानिया ने सहम कर उस शख्स को देखा जो उसके माथे पर बंदूक रखकर खड़ा था। एक बात हमेशा याद रखना, तुम मेरा बहादुर बच्चा हो हानिया। खौफ तुम्हें कमज़ोर करेगा और बहादुरी तुम्हें ताकत बनाएगी। वजदान की कई बात याद करके हानिया में एकदम से हिम्मत आई। जरहान ने जैसे ही गोली चलाना चाही, हानिया ने अपनी पूरी ताकत से घुटना जरहान के पेट में मारा और टांग मारकर उसके हाथ से वो बंदूक भी गिरा दी। फिर उसने पूरी कुव्वत लगाकर अपने आप को उन आदमियों से छुड़ाया और जल्दी से फर्श पर गिरी पिस्टल पकड़कर दोनों आदमियों की टांग में गोली मार दी। अनस के साथ खड़े आदमी ने अपनी बंदूक हानिया पर तानी तो अनस ने भी हिम्मत करते हुए अपने आप को उन आदमियों की गिरफ्त से छुड़ाया और पाँव के पास से चाकू निकालकर उस आदमी की कमर में गाड़ दिया जो हानिया पर बंदूक ताने खड़ा था। मार दो दोनों कमीनों को, जरहान जो जमीन पर बैठा था अपना पेट पकड़कर चिल्लाया, लेकिन उससे पहले कि उसके आदमी कुछ कर पाते अनस ने एक की गर्दन अपने बाजू में दबोचकर उसे झटका दिया तो वो भी जमीन पर ढह गया। दूसरे शख्स ने अनस पर हमला करना चाहा तो हानिया ने एक गोली उसके कंधे पर मारी। जरहान अब हैरत से अपने 6 आदमियों को देख रहा था जो सब जमीन पर ढेर हुए कराह रहे थे। अनस जरहान के पास आया और उसे गिरबान से पकड़कर खड़ा किया। बता, रागा कहाँ है? अनस ने एक मुक्का मारते हुए पूछा तो जरहान घबरा गया। नहीं जानता, मैं नहीं जानता। ये जवाब सुनकर अनस का पारा मजीद हाई हो चुका था, इसीलिए उसने 2 जोरदार घूंसे उसके मुंह पर मारे। कसम खाता हूँ मुझे नहीं पता, मैं बस काम करता हूँ उसके लिए, जो भी वो कहता है। वो कहाँ रहता है ये बस खास आदमी जानते हैं और वो हमें भी रागा का ठिकाना नहीं बताते। जरहान खौफ के मारे बोलता चला गया क्योंकि अब हानिया ने पिस्टल का रुख उसकी तरफ किया हुआ था। तो फिर हमें मारकर तुम ये खबर रागा को कैसे देने वाले थे? हानिया ने सवाल किया। उसका आदमी कॉल मुझसे मिलने आता है, उसी के जरिए बताना था मैंने ये रागा को। हानिया ने उस जवाब पर अनस की तरफ देखा जैसे कि तसल्ली करना चाह रही हो कि वो शख्स सच कह रहा था या झूठ। कहाँ मिलना था उस कॉल ने तुमसे? अनस ने उसे मजीद सख्ती से जकड़ते हुए पूछा। वो कॉल ही फैसला करता है कि कहाँ मिलेगा और फिर हमें पैगाम पहुंचाता है। मैं सच कह रहा हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता। अनस ने अपना हाथ हानिया की जानिब किया तो हानिया ने हाथ में पकड़ा पिस्टल उसे पकड़ा दिया। सच कह रहा हूँ कसम से। अनस के हाथ में बंदूक देकर जरहान खौफ से कांपने लगा था, लेकिन अनस ने बस उस पिस्टल की पुष्ट उसके सर में मारी तो वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया। चलो, अनस ने हानिया से कहा तो उसने अपना बैग पकड़ा और उसके साथ वहाँ से आ गई। ये किस मुसीबत में फंस गए थे हम? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप किस किस्म के इंस्पेक्टर हैं, किसी पर भी भरोसा कर बैठे। हानिया ने मुंह बनाकर कहा और इर्द गिर्द देखने लगी जहाँ रात बहुत गहरी हो चुकी थी। तुम्हारे पास कोई बेहतर ऑप्शन था? मेरी जगह अगर तुम होती तो तुम भी यही करती। उसकी बात पर हानिया ने मुंह बनाया। हाँ, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? रागा का तो फिर से कुछ पता नहीं लगेगा। हानिया ने दांत कचकचा कर कहा। एक बात का पता चला कि जरहान ने हमें यहाँ सकरदू बुलाया और रागा का आदमी भी जब चाहता है यहाँ उससे मिलने आ जाता है। इसका मतलब वो सकरदू के करीबी मौजूद पहाड़ों में के रहते हैं। हानिया ने उसकी बात समझते हुए हाँ में सर हिलाया। लेकिन अब हम लोग वापस कैसे जाएंगे? साफ ज़ाहिर है पैदल चलकर, और अगर ज़रा तेज़ चलेंगे तो सुबह तक यहाँ से निकल ही जाएंगे। अनस ने अपनी स्मार्ट वॉच की तरफ देखा जहाँ रात के 11 बज रहे थे। वाह, अब इसी की कमी थी। और अगर वो लोग हमारे पीछे आ गए तो गन है ना तुम्हारे पास? अनस ने उसके हाथ की जानिब भी इशारा किया जहां उसने जरहान का पिस्टल पकड़ा हुआ था। बुलेट नहीं है इसमें। ये तुम्हें पता है कि इसमें बुलेट नहीं है? मुझे पता है, लेकिन उन्हें तो नहीं पता ना। अनस ने आंख दबाकर कहा और उसका हाथ पकड़कर वापस चल पड़ा। कुछ भी हो जाता, सुबह होने से पहले उन्हें उस पहाड़ी सिलसिले से निकलना था। जल्दी से सारी तैयारी मुकम्मल कर लो, कल सुबह ही हमें रेलवे स्टेशन पर धमाका करना है। उसने अपने आदमियों को हदायत दी तो वो सब जल्दी से हाथ चलाने लगे। अचानक उनके लीडर के सीने पर किसी ने गोली चलाई जिसकी उन्हें आवाज़ तक नहीं आई थी। शायद गन पर साइलेंसर्स लगाया गया था। उन सब आदमियों ने अपनी बंदूक संभाली और इधर उधर देखने लगे, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। तू जाकर देख कौन है, उसने अपने एक साथी को कहा तो वो सामने मौजूद बोरियों की जानिब बढ़ गया, लेकिन अचानक ही किसी ने मजबूत बाजू उसकी गर्दन के गिर्द लपटाया और एक ही झटके से उसकी गर्दन तोड़ दी। अपने सामने काले कपड़ों में मौजूद चेहरा काले रुमाल से छुपाए उस शख्स को देखकर बाकी 3 आदमी हड़बड़ा गए। एक ने उसको गोली मारनी चाहिए, लेकिन उससे पहले ही काले कपड़ों वाला वो शख्स उसको गोली मार चुका था। बाकी दोनों जो हाथ में डंडे पकड़कर खड़े थे उनके हाथ अब खौफ से कांपने लगे। कौन है तू?
ایک شخص نے گھبرا کر پوچھا تو کالے کپڑوں والا شخص آگے آیا اور اسے گردن سے پکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر دوسرے نے ڈنڈا اس کے سر پر مارا، لیکن جواب میں اس نقاب پوش نے اپنی سب آنکھوں سے اسے گھورا اور ہاتھ میں پکڑی بندوق سے اس کے سر میں گولی ماری۔ یہ دیکھ کر وہ آخری شخص بہت زیادہ ڈر گیا۔ معاف کر دو، بہت سے معصوموں کی جان لینے والے تھے تم، اور چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں؟ جہنم کے شیطان کو سکندر کا سلام کہنا۔ اتنا کہہ کر سکندر نے اس کے سر میں بھی گولی مار دی اور بم دھماکے کا وہ سامان اٹھا کر وہاں سے چلا گیا۔ صبح ہانیہ کی آنکھ کھلی تو پہلی نگاہ راگھا پر پڑی جو اپنی چیزیں سمیٹ رہا تھا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ وانیہ نے اٹھ کر گھبراتے ہوئے پوچھا تو راگھا کی نظر اس کی سوجی ہوئی آنکھوں پر پڑی جو اس کے رات بھر رونے کی عنایت تھی۔ ہاں جا رہا ہوں۔ سچی؟ میرا مطلب ہے اس وقت؟ پہلے وانیہ نے بہت زیادہ خوشی سے کہا، لیکن پھر اس کے گھورنے پر گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں کچھ دن لگ جائیں گے مجھے، تم فکر مت کرو، مرجان تمہارے پاس رہے گی۔ وانیہ نے ہاں میں سر ہلایا، لیکن اندر ہی اندر اس کے جانے پر وہ افسردہ بھی تھی تو خوش بھی۔ اچانک ہی راگھا نے اپنے دونوں ہاتھ بیڈ پر رکھے اور وانیہ کی جانب جھکا۔ خوش ہو رہی ہو میرے جانے پر؟ وانیہ نے سچ کہتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کی معصوم حرکت پر راگھا کے لب مسکرا دیے۔ تو دعا کرنا کہ تمہارے پاس واپس ہی نہ ہو، بلکہ کسی فوجی کی گولی کا نشانہ۔ وانیہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ دیا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، وانیہ نے نرمی سے کہا تو راگھا نے اس کا ہاتھ چوما اور اس سے دور ہو گیا۔ پھر سے بھاگنے کی حماقت مت کرنا افغان جلیبی، اس بار تمہارا شوہر نہیں آئے گا تمہیں بچانے۔ وانیہ نے ہاں میں سر ہلایا تو راگھا اس سے دور ہوتا اپنی چیزیں سمیٹ کر دروازے کی جانب چل دیا۔ اسے جاتا دیکھ کر وانیہ نے سکون کا سانس دیا اور خود کو کمبل میں چھپا لیا۔ ارے سالار کہاں ہے وہ، کیوں نہیں آئے مجھے لینے؟ جنت نے حیرت سے جمال کو دیکھتے ہوئے کہا جو اسے اس کے کالج سے سالار کے پاس لے جانے آیا تھا۔ بس گڑیا ذرا مصروف تھے تو مجھے بھیج دیا، اب وقت ضائع مت کرو، لیٹ ہو گئے تو ایک ایک لمحے کا حساب مانگیں گے بھائی مجھ سے۔ جنت نے ہاں میں سر ہلایا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سالار کے گھر پہنچ کر وہ سیدھا سالار کے کمرے میں اس سے ملنے گئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر جنت کی سانس تھمنے کو آئی تھی۔ سالار یہ کیا ہوا آپ کو؟ جنت نے بے چینی سے اس کے سر پر بندھی پٹی کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کچھ نہیں، بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، سالار نے مسکرا کر کہا، لیکن پٹی پر لگا خون دیکھ کر جنت پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ جنت میں ٹھیک ہوں، کیا ہو گیا یار، چپ کر جاؤ، سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ اور اگر زیادہ لگ جاتی تو، آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ جنت پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنے خدشات ظاہر کرنے لگی اور سالار اپنی اس متاع جان کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اگر میں مر جاتا تو کیا ہو جاتا؟ سالار کی بات پر جنت کے آنسو پونچھ کر اسے گھورا اور اس کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ بہت برے ہیں آپ سالار، بہت زیادہ۔ اچانک ہی سالار نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے بہت قریب کر لیا تو جنت رونا بھول کر اپنی نم آنکھیں بڑی کیے اسے دیکھنے لگی۔ بتاؤ جنت، کیا ہو جاتا اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو؟ کیوں ہے تمہیں میری اتنی پرواہ؟ دوستوں کو انسان اس قدر تو نہیں چاہتا؟ سالار نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے اس سے وہ سوال پوچھا جس کا جنت کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا، بس ایسا لگا کہ آپ کو کچھ ہو جاتا تو میری بھی سانسیں رک جاتی، ایسا لگا کہ آپ کے دور جانے پر کبھی بھی خوش نہیں رہ پاؤں گی میں۔ جنت کے جواب پر سالار کے ہونٹوں پر ایک عالی شان مسکراہٹ آئی تھی۔ ایسے جذبات انسان دوستوں کے لیے تو نہیں رکھتا، یہ جذبات صرف اس کے لیے رکھے جاتے ہیں جنت جسے انسان خود سے بھی زیادہ چاہتا ہو۔ بتاؤ جنت، کیا تم مجھے چاہتی ہو؟ سالار کے سوال پر جنت کی پلکیں جھکی اور وہ بس خاموشی سے اپنے لب کترنے لگی۔ جواب تو مجھے جنت، کیا تم بھی محبت کی اس آگ میں جل رہی ہو جس میں سالار ملک ہمیشہ سے جلتا آیا ہے؟ سالار نے اپنے انگوٹھے سے اس کا ہونٹ دانتوں سے باہر نکالتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا سالار، مجھے کچھ نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے کہ آپ کے بغیر مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا، آپ کے دور جانے کا خیال ہی میری ہر خوشی کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ سے دور ہو کر ہر وقت آپ کو یاد کر کے مسکراتی رہتی ہوں، ہو سکتا ہے اسے آپ کی زبان میں محبت کہتے ہوں، لیکن مجھے اس کا نام نہیں پتا، جنت نے روتے ہوئے کہا اور سالار کا دل کیا کہ خود سے کھائی ہر قسم توڑ کر اسے خود میں چھپا لے، لیکن نہیں، اسے جنت کی محبت کے ساتھ ساتھ جیت بھی حاصل کرنی تھی، شایان شاہ کو ہرانا تھا، انتقام لینا تھا اس سے، اور شایان شاہ اس دن ہارے گا جس دن جنت اس کی محبت میں شایان شاہ کو چھوڑ دے گی۔ یہ محبت نہیں جنت،
یہ عشق ہے جس کی منزل پر میں پہنچ کر ہی دم لوں گا۔ سالار نے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا، پھر گھبراہٹ کے مارے اس کی بند آنکھیں دیکھ کر اس سے دور ہو گیا۔ تم خود مجھ سے آ کر کہو گی کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے جنت، اور جس دن تم نے مجھے یہ کہا اس دن کے بعد تم پر صرف میرا حق ہوگا، ہر ایک سے پہلے، ہر ایک سے زیادہ تم مجھے ترجیح دو گی۔ یاد رکھنا یہ جنت، میری محبت میں تمہیں یہ دنیا بھولنی پڑے گی۔ سالار نے اس کو گھورتے ہوئے کہا جو آنکھیں بند کیے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ جمال! سالار کے بلانے پر جمال کمرے میں آیا۔ گھر واپس چھوڑاؤ جنت کو، اب یہ مجھ سے تبھی ملے گی جب یہ دل میں چھپے جذباتوں کا بہادری سے سامنا کر پائے گی، اس سے پہلے اسے میرے سامنے کبھی مت لانا۔ جنت حیرت سے منہ کھولے سالار کو دیکھ رہی تھی۔ سالار! جنت نے کچھ کہنا چاہا۔ نہیں جنت، اب میں یہ کھیل مزید نہیں کھیلوں گا۔ اگر تمہارے دل میں میرے لیے جذبات ہیں تو تمہیں ان جذبات کا اظہار کرنا ہوگا، اور اگر ایسا نہیں کر سکتی تو پھر ہمارے یوں ملنے کا کوئی بھی مقصد نہیں۔ اتنا کہہ کر سالار نے جمال کو اشارہ کیا تو وہ جنت کا بازو پکڑ کر اسے وہاں سے لے گیا، اور جنت بس یہ سوچ رہی تھی کہ اگر کبھی اس نے سالار کو نہیں دیکھا تو کیا وہ زندہ بھی رہ سکے گی۔ وانیا راگا کے جانے پر جتنی خوش تھی اب اتنی افسردہ ہو چکی تھی۔ دل تھا کہ گھر سے باہر جائے، لیکن اس کی حفاظت کے بغیر ایک قدم اٹھانا بھی وانیا کے لیے محال تھا۔ سارا دن وہ گھر میں بیٹھی اپنے جذبات پر غور کرتی رہی تھی۔ وہ پاس تھا تو بھی اس کی جان کا عذاب بنا ہوا تھا، اور اب جب اس سے دور چلا گیا تھا تو بھی دل بس اسے ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وانی، کہاں کھویا ہے تم؟ کب سے بلا رہے تمہیں؟ مرجان کی آواز پر وانیا اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آئی۔ تم کب آئی؟ جب تم گمسم سا بیٹھا لالا کو یاد کر رہا تھا۔ مرجان نے مذاق میں کہا، لیکن وانیا کی پلکیں نم ہو چکی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا مرجان، میں کیا کروں؟ وہ پاس ہوتے ہیں تو ان کے جذبات سے ڈر لگتا ہے، اور اب پاس نہیں ہے تو ان کے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ کیوں مرجان؟ مجھے وہ اچھے نہیں لگنے چاہیے، باقی سب کی طرح وہ مجھے برے کیوں نہیں لگتے؟ وانیا نے روتے ہوئے پوچھا تو مرجان نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ فکر مت کرو وانیا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنا ہے، چاہے ایک آسمان ہے تو دوسرا زمین، لیکن اگر تم دونوں ایک دوسرے کا مقدر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ تم دونوں کو کبھی بھی ایک نہ کرتا۔ مرجان نے اسے پیار سے سمجھایا تو وانیا ہلکا سا ہنس دی۔ چھوٹی ہو تم مجھ سے اور بڑی بہنوں کی طرح سمجھانے بیٹھ جاتی ہو، پتہ ہے تم مجھے بالکل میری ہانی جیسی لگتی ہو۔ وانیا نے مرجان کے گال کھینچتے ہوئے کہا تو مرجان ہنس دی۔ کیا بات ہے مرجان، آج تو تم بہت زیادہ خوش ہو، خیر تو ہے؟ وانیا کے سوال پر مرجان کا چہرہ سرخی چھلکا کر گلال ہو چکا تھا۔ میں تو روز ہی خوش ہوتا ہے، آج کیا ہونا تھا؟ مرجان نے گھبراتے ہوئے کہا۔ نہیں، کوئی تو خاص بات ہے، دیکھو میں تمہاری بڑی بہن ہوں نا، بتاؤ مجھے، وانیا نے حکم دیتے ہوئے کہا تو مرجان مزید شرما گئی۔ وہ کل رات انہوں نے مجھے کہا کہ میں بہت خوبصورت ہوں اور میرا بال بھی بہت پیارا ہے۔ مرجان اتنا کہہ کر یوں شرمائی جیسے نہ جانے کیا ہو گیا ہو۔ اس وجہ سے تم اتنا شرما رہی ہو؟ وانیا نے حیرت سے پوچھا۔ ارے نہیں، وہ میں تو، مرجان فوراً ہی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ اب وہ وانیا کو کیا بتاتی کہ کل پہلی بار اس نے اپنے شوہر کا پیار بھرا لمس اپنے گالوں پر اور ہونٹوں پر محسوس کیا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ابھی بھی ویرا کے جنون کا احساس موجود تھا۔ تم کو نہیں پتا وانی، ہمارا شادی ہوئے 1 سال ہو گیا اور کل پہلی بار انہوں نے مجھ سے اتنے پیار سے بات کیا۔ مرجان کی بات پر وانیا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تمہاری 16 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی؟ ہاں ماڑا، ہمارے یہاں شادی جلدی کر دیتا ہے لڑکی کی، اسی لیے تو میں انہیں پسند نہیں تھا کیونکہ میں بہت چھوٹا ہے ان سے، لیکن کل انہوں نے پہلی بار مجھے چھوا وانی، ورنہ وہ تو مجھ سے پیار سے بات بھی نہیں کرتا۔ یہ بات کہہ کر مرجان پھر سے شرمائی تھی۔ یعنی 1 سال ہوئے تم دونوں کی شادی کو اور تم دونوں کے درمیان کوئی تعلق؟ مرجان نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔ انٹرسٹنگ، وانیا نے آہستہ سے کہا۔ پتہ ہے وانیا، وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، تب سے محبت کی ہے ان سے جب محبت کا مطلب بھی نہیں پتا تھا۔ دنیا کے لیے وہ جیسا بھی ہے، میرے لیے جینے کی وجہ ہے وہ وانی۔ مرجان کی بات سن کر وانیا افسردہ ہوئی تھی۔ کیا ہوتا اگر کل کو ویرا آرمی کے ہاتھ لگ جاتا تو کیا ہونی تھی مرجان کی زندگی؟ ویرا کے بغیر تو وہ جیتے جی مر جاتی، اور اگر ویرا کے ساتھ راگا بھی پکڑا جاتا تو وانیا کا کیا ہوتا؟ کیا وہ جی پاتی اس کے بغیر؟ خود سے یہ سوال کرنے پر ہی وانیا کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔
کیا ہوا وانی؟ مرجان نے پریشانی سے پوچھا، لیکن وانیہ نے بس انکار میں سر ہلایا۔ ہاں، وہاں سے کیا بتاتی کہ ہمیشہ قید میں رہنا وانیہ کا مقدر بن چکا تھا۔ اگر وہ راگا کی قید سے آزاد ہو بھی جاتی تو بھی اس کا دل اور اس کی زندگی کی ہر خوشی راگا کی قید میں رہتی۔ سلطان مسکراتے ہوئے اپنے آدمیوں کو دیکھ رہا تھا جو اس کے خلاف آواز اٹھانے والے پولیس والے کو مار رہے تھے۔ وہ بیچارہ انصاف کی راہ پر چلنے کی سزا بھگت رہا تھا۔ سر، ایک کی آواز پر سلطان نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ سر، وہ ہمارا پلان فیل ہو گیا۔ جن لوگوں کو ہم نے ریلوے اسٹیشن پر دھماکہ کرنے بھیجا تھا انہیں اس سکندر نے مار دیا۔ ایک کی بات پر سلطان نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینج لی۔ کون ہے یہ سکندر ایک؟ ابھی تک پکڑ کیوں نہیں پا رہے تم اسے؟ سلطان غصے سے چلایا اور اپنا ہاتھ بہت زور سے دیوار میں مارا۔ معلوم نہیں سر، وہ شخص کہاں سے سوچتا ہے کب کیا کر گزرے پتہ ہی نہیں چلتا۔ خبر تو تب ہوتی ہے جب وہ سب ختم کر چکا ہوتا ہے۔ ایک کی بات پر سلطان نے اسے اپنی خطرناک نگاہوں سے گھورا۔ تمہیں میں نے یہاں تک بے بس ہونے کے لیے نہیں پہنچایا ایک، جتنی جلدی ہو سکے اس سکندر کو پکڑو، ورنہ جس گن سے تم آئے تھے اسی گن میں واپس پھینکاؤں گا۔ اتنا کہہ کر سلطان آگے بڑھا اور اپنے آدمی کے ہاتھ سے ڈنڈا پکڑ کر خود اس پولیس والے کو ظالمانہ انداز میں مارنے لگا اور تب تک مارا جب تک وہ بیچارہ مر نہیں گیا۔ جنت جب سے وہاں آئی تھی اپنے کمرے میں لیٹی روتی جا رہی تھی۔ معراج نے بہت مرتبہ اس سے رونے کی وجہ پوچھی لیکن جنت نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ جنت کے مسلسل رونے پر معراج نے جانان کو بتایا تو وہ اس سے پوچھنے آئی، جنت میری جان کیا ہوا؟ ماں کا محبت بھرا لمس محسوس کر کے جنت اٹھی اور اس سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مما، میں کیا کروں؟ وہ ناراض ہو گئے مجھ سے، بہت زیادہ ناراض، سمجھ نہیں آ رہا کیسے مناؤں ان کو۔ جنت کی بات پر جانان حیران و پریشان ہو کر رہ گئی۔ پوری بات بتاؤ بیٹا، ہوا کیا ہے؟ جانان نے اس کو اپنے ساتھ محبت سے لگاتے ہوئے پوچھا تو جنت نے روتے ہوئے اسے ہر بات بتا دی۔ اب میں کیا کروں مما؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ مجھ سے چاہتے کیا ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا وہ کیوں ناراض ہیں یا کیسے مناؤں انہیں۔ اپنی بیٹی کی معصومیت پر جانان مسکرائے بغیر نہیں رہ سکی۔ جنت بالکل اس کی جیسی ہی تو تھی، معصوم اور بدھو، اور بالکل جانان کی طرح دو خاندانوں کو پھر سے جوڑنے کی کڑی تھی جنت۔ تمہیں بھروسہ ہے مجھ پر جنت؟ جانان کے پوچھنے پر جنت نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ تو پھر جیسا میں کہتی ہوں بالکل ویسا کرو اور دیکھنا تمہارا دوست تم سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوگا۔ جانان کی بات سن کر جنت جلدی سے سیدھی ہوئی اور اپنے آنسو پونچھتی ہے، بتائیں مما میں کیا کروں؟ جنت کے بے چینی سے پوچھنے پر جانان نے مسکراتے ہوئے اسے سب سمجھایا۔ لیکن مما اگر بابا کو پتہ لگ گیا کہ میں نے ایک لڑکے سے ایسا کہا ہے تو؟ جنت نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا دوست صرف کوئی لڑکا نہیں ہے، وہ بہت خاص ہے، اور جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے دل میں ہے۔ اور اپنے بابا کی فکر مت کرو، کچھ زیادہ ہی بگاڑ لیا انہیں، میں نے سدھار لوں گی۔ جانان کی بات پر جنت کھلکھلاتے ہوئے ہنستی اور اس کے گلے سے لگ گئی۔ آپ اس دنیا کی سب سے بیسٹ مما ہیں، جنت نے جانان کا منہ چوم کر کہا اور اس کے گلے سے لگ کر مسکرا دی۔ کم از کم اب وہ جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا تھا، کچھ بھی ہو جاتا وہ بس اپنے دوست کو منانا چاہتی تھی۔ 3 دن ہو چکے تھے ان دونوں کو سکردو میں خوار ہوتے ہوئے، لیکن راگا کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا تھا اور اب ہانیہ کی انتہا ہو چکی تھی۔ انس، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اب ہم کیا کریں، بس ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے یہاں کر اور کچھ نہیں۔ ہانیہ کے غصے سے کہنے پر انس نے گہرا سانس لیا۔ ہانیہ، اگر یہ کام اتنا ہی آسان ہوتا تو اس وقت آرمی راگا کے پاس ہوتی۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم ارد گرد سے راگا کا پوچھ کر پھر سے کسی مصیبت میں پھنس جائیں۔ انس کی بات میں حکمت عملی تھی، لیکن ہانیہ کیا کرتی؟ وہ ہر پل اپنی بہن کی پریشانی میں ہلکان ہو رہی تھی۔ میں اسے کھو نہیں سکتی انس، بہت معصوم ہے وہ۔ اب کی بار ہانیہ پوری ہمت ہار کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ انس نے لاچارگی سے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو ہانی، وہ ضرور ہمارے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیں گے۔ ہانیہ نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنے آنسو پونچھ کر اسے دیکھا۔ میرا اتنا ساتھ دینے کے لیے شکریہ انس، میں حیران ہوں کہ آج کی دنیا میں بھی کوئی ایسا شخص موجود ہے جو بغیر کسی لالچ کے کسی کی خاطر اپنی جان داؤ پر لگائے ہوئے ہے۔ ہانیہ کی بات پر انس ہلکا سا مسکرا دیا۔ یہی ہم سپاہیوں کی زندگی ہے ہانیہ، ہمیں یوں ہی بغیر کسی غرض کے اس ملک کی خاطر جینا ہوتا ہے تاکہ اس ملک کا ہر باشندہ آزادی سے سانس لے سکے۔ ہانیہ نے مسکرا کر انس کو دیکھا۔
تو اتنا تو مجھے پتا ہے کہ مجھ سے جان چھڑانے کے لیے آپ نے آرمی کی جاب چھوڑ دی تھی، پھر یہ آئی بی کی طرف کب آئے؟ انس نے اس ماضی کو یاد کر کے گہرا سانس لیا۔ میں آرمی نہیں چھوڑ پایا تھا ہانیہ، کیونکہ ہم سپاہیوں کی نوکری کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم نوکری نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے ریزگنیشن بھیجا ضرور تھا لیکن وہ قبول نہیں ہوا۔ پھر؟ ہانیہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ جنرل شہین نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھ سے نوکری چھوڑنے کی وجہ پوچھی، اور میری وجہ بتانے پر انہوں نے ہی مجھے آئی بی میں شفٹ کروا دیا تاکہ میں وہ کر پاؤں جو میں کرنا چاہتا تھا، ملک کی خدمت۔ کیا وجہ بتائی تھی آپ نے جنرل کو؟ ہانیہ کا دل نہ جانے کہ اس سوال پر بہت زوروں سے دھڑکا تھا۔ یہی کہ ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، کسی کرنل کی نہیں۔ انس نے آنکھ دبا کر کہا تو ہانیہ ہلکا سا ہنس دی۔ آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ سے آرمی میں جانا چاہتی تھی، اپنے بابا جیسی بننا چاہتی تھی، ہیرو تھے وہ میرے اور وانی کے۔ اچانک ہانیہ بولتے بولتے خاموش ہوئی تھی۔ پھر میری پھپھو کی ڈیتھ ہوگی، ان کے گھر میں کسی نے گھس کر انہیں اور 7 چاچو کو مار دیا۔ اس کے بعد میرے بابا بالکل بدل گئے۔ وہ ہمارا خیال رکھتے تھے، ہماری ہر خواہش ہر ضرورت پوری کرتے تھے، لیکن کبھی بھی ہمیں پہلے جیسا پیار نہیں کرتے تھے۔ ہانیہ کی پلکیں اب نم ہو چکی تھیں۔ میں ان کے پاس رہنا چاہتی تھی، ان کو بتانا چاہتی تھی کہ ان کے سینے پر سر رکھے بغیر مجھے اور وانی کو نیند نہیں آتی، لیکن وہ تو بس مجھے ڈانٹ کر بھگا دیتے۔ ہانیہ نے بے دردی سے اپنے آنسو پونچھے۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا انس کہ میں بڑی ہو کر آرمی میں جاؤں گی، ان کے جیسی بہادر بنوں گی، تو شاید تب وہ مجھے پہلے جیسے گلے لگا کر کہیں گے کہ میں ان کا غرور ہوں اور وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ بس ہم تینوں کو چاہتے ہیں۔ ہانیہ کی آواز غم سے بہت زیادہ تر ہو چکی تھی۔ لیکن انہوں نے مجھے آرمی میں جانے نہیں دیا کیونکہ وہ بہادر نہیں، انس ایک ڈرپوک انسان ہے، بہت زیادہ ڈرپوک۔ اب کی بار ہانیہ اپنی مٹھیاں غصے سے بھیج چکی تھی۔ ناؤ آئی ہیٹ ہم انس، جو انہوں نے وانی کے ساتھ کیا، آئی ہیٹ ہم۔ ہانیہ نے دانت کچکچا کر کہا اور انس نے اسے بے بسی سے دیکھا۔ میں وجدان سر کو بہت زیادہ نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ شخص بزدل نہیں ہے، بس اپنی بیوی اور بیٹیوں کو کھونے سے ڈرتا ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ وہ خود سے اور ہر چیز سے زیادہ تم تینوں کو چاہتا ہے۔ اس بات کا اظہار نہیں کرتا، لیکن تم تینوں کے لیے وہ مر بھی سکتا ہے۔ میں اتنا ہی کہوں گا ہانیہ، کبھی بھی اپنے باپ کی محبت پر شک نہ کرنا، وہ تمہیں تم سے بھی زیادہ چاہتے ہیں۔ انس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ ہانیہ بس کھوئے ہوئے کسی کی کہی ہر بات پر غور کرتی جا رہی تھی۔ ایمان کو آج معراج لان میں لے کر آیا تھا۔ ویسے تو ایمان بائی نہیں نکلتی تھی، لیکن آج اپنے دوست کی بات مان کر آئی تھی اور اب بہت زیادہ انجوائے کری تھی۔ تو تم فیل ہو گئے تھے؟ ایمان نے لان میں موجود جھولے پر بیٹھتے ہوئے ہنس کر پوچھا۔ ہاں ہو گیا تھا، اور ٹیچر نے کہا کہ میں ورلڈ ریکارڈ بنا سکتا ہوں فیل ہونے کا۔ معراج کی بات پر ایمان کہکا لگا کر ہنس دی۔ کوئی بات نہیں، میں بہت لائق ہوں، تمہیں پڑھاؤں گی نا تو فرسٹ آؤ گے۔ ایمان نے اترا کر کہا۔ ہاں نیچے سے فرسٹ آؤں گا۔ معراج نے منہ بنا کر کہا تو ایمان پھر سے ہنس دی، اور اتنے عرصے میں پہلی مرتبہ اسے یوں ہنستا کھلکھلاتا دیکھ کر خادم ان کے پاس آیا۔ واہ خوب انجوائے ہو رہے۔ خادم کی آواز پر ایمان کی ہنسی گل ہو چکی تھی اور اب وہ بس کھڑے ہو کر ہاتھ باندھے خادم کو دیکھ رہی تھی۔ ایمان بیٹا آپ اندر جاؤ، مجھے معراج سے بات کرنی ہے۔ ایمان نے فوراً خادم کا حکم مانا اور گھر کے اندر چلی گئی۔ تمہارا شکریہ معراج، تم میری ایمان کی خوشیاں واپس لے آئے، ورنہ میں تو امید ہی ہار چکا تھا۔ معراج ان کی بات پر مسکرایا تھا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں انکل، ایمان دوست ہے میری، مجھے اچھا لگتا اس کو خوش دیکھ کر۔ خادم مسکرا دیا۔ دراصل میں اسے اپنی سیاسی مصروفیات کی وجہ سے وقت ہی نہیں دے پاتا، اس لیے وہ ہچکچاتی ہے مجھ سے، لیکن میں حیران ہوں معراج کہ اتنی کم وقت میں تم میری بیٹی کی خوشی بن گئے، اس لیے میری ایک خواہش ہے معراج۔ جی انکل۔ معراج خواہش کی بات سن کر گھبرایا تھا۔ بیٹا میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کے چہرے پر یہ مسکان ہمیشہ رہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارا اور ایمان کا نکاح کر دوں۔ خادم کی بات پر معراج کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ لیکن انکل، میں جانتا ہوں بیٹا کہ بیٹی کا باپ ہونے کے ناطے مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن میری بیٹی کی خوشیاں مجھے خود غرض بنا رہی ہیں معراج۔ میں جانتا ہوں کہ تم اسے ہمیشہ خوش رکھو گے کیونکہ تم بہت زیادہ اچھے انسان ہو۔ معراج ان کی بات پر خاموش ہو گیا۔ میں بڑے بابا سے بات کروں گا انکل، وہ ضرور مان جائیں گے۔
خادم نے معراج کو اپنے گلے سے لگایا اور کندھوں سے پکڑ کر فخریہ مسکان کے ساتھ اسے دیکھا۔ شکریہ میرے بیٹے، تم مان ہو میرا اور مجھے فخر ہے کہ تم سچ میں میرے بیٹے بننے والے ہو۔ خادم کا فخر دیکھ کر معراج مسکرا دیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم بھی ایمان کو پسند کرتے ہو نا؟ خادم کے سوال پر معراج شرما گیا اور آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں ہاں ہاں، ماشاءاللہ، دعا ہے تم دونوں ہمیشہ خوش رہو انشاءاللہ۔ خادم نے معراج کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو معراج مسکرا دیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج جاتے ہی وہ شایان سے اس بارے میں بات کرے گا اور اسے یہ بھی بتائے گا کہ ایمان اس کی بھی خواہش تھی۔ 3 دن ہو گئے تھے راگا کو وہاں سے گئے ہوئے۔ پہلے تو مانیہ نے سوچا کہ اس کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے بھاگ جائے، لیکن پھر اس کا ہمیشہ والا خوف اس خیال کے آڑے آ چکا تھا اگر پھر سے وہ کال یا کسی اور آدمی کے ہاتھ لگ جاتی تو اس مرتبہ تو اسے بچانے والا بھی وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے یاد آیا کہ کس طرح راگا نے ہر پل اس کی حفاظت کی تھی، کس طرح اس پر ہر حق ہوتے ہوئے بھی اس نے وانیہ سے کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی، کس طرح اس کو دیکھتے ہی وانیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ لیکن کیا یہ سب اسے اچھا بنانے کے لیے کافی تھا؟ کیا وہ بھول جاتی کہ چاہے اس نے وانیہ کے لیے بہت کچھ کیا ہے لیکن وہ ہے تو ایک قاتل ہی نا۔ اپنے دل و دماغ کے درمیان چلنے والی اس جنگ پر وانیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ بیڈ پر لیٹے لیٹے اس کا دھیان اپنی کلائی پر بندھے گلابی دھاگے پر گیا جو اسے ہانیہ نے باندھا تھا۔ کاش تم یہاں ہوتی ہانی، تو میں اتنی بے بس نہ ہوتی۔ تم کتنی بہادر ہو ہانی، کتنی عقل مند، اور میں بہت بے وقوف اور ڈرپوک ہوں ہانی۔ وانیہ اپنی بہن کو یاد کرتے ہوئے اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں کیا کروں ہانی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں کیا کروں، پلیز تم مجھے ڈھونڈ لو نا۔ مانیہ نے دھاگے کو ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا اور رونے لگی۔ روتے ہوئے وہ کس وقت سو چکی تھی اس کا اسے بھی اندازہ نہیں ہوا۔ راگا جو تقریباً رات کے 10 بجے گھر واپس آیا تھا، سب سے پہلی نگاہ اس کی اپنی بیوی پر پڑی تھی جو معصومیت سے چہرے کے نیچے ہاتھ رکھ کر سو رہی تھی۔ راگا کا موڈ اس وقت سخت قسم کا خراب تھا۔ سلطان سے دشمنی مول لینے کے لیے اس نے جس دھماکے کو روکنا تھا اسے پہلے کوئی اور سلطان کے آدمیوں کو مار کر روک چکا تھا۔ اس وقت راگا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے وہ اپنا مقصد پورا کرے۔ گہرا سانس لے کر اس نے ہلکا سا کمبل ہٹایا اور وانیہ کے ساتھ دے کر اسے خود میں چھپا لیا۔ اسے محسوس کرتے ہی سکون کی ایک لہر راگا کے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ تم اس جہنم میں بھی میرا سکون ہو وانیہ عماد بنگش، میری پری۔ راگا نے اپنے ہونٹ اس کے بالوں پر رکھے اور گہرا سانس دے کر اس کی پرسکون خوشبو کو خود میں اتارنے لگا۔ آپ واپس آ گئے؟ وانیہ کی نیند میں ڈوبی آواز راگا کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ ہاں میری جان، راگا نے اس کا ماتھا چوم کر محبت سے کہا۔ آپ مجھے جانے دینا ورنہ میں خود سے ہی لڑ لڑ کر مر جاؤں گی۔ کیا آپ نہیں جانتے جن کی آگ پری کے پر جلا دیتی ہے؟ آپ کی آگ نے بھی میرے پر جلا دیے، اب یہ مجھے بھی جلا دے گی۔ وانیہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی اور راگا اس کی بند آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اتنا تو وہ اتنے عرصے میں سمجھ چکا تھا کہ وانیہ نیند میں باتیں کرتی ہے۔ یہ جن بہت زیادہ خود غرض ہے جانان، یہ تمہیں کبھی بھی خود سے دور نہیں جانے دے گا، کبھی بھی نہیں۔ اگر تم اس کی آتش میں جل جاؤ گی نا تو بھی تمہاری راکھ لے کر سینے سے لگا لے گا، لیکن تمہیں کبھی نہیں جانے دے گا۔ راگا نے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ کر کہا اور سکون سے اپنی آنکھیں موند کیا۔ سالار کو گھر واپس آتے رات کے 10 بج چکے تھے۔ اس کی پارٹی کے ممبران اسے عوام کے مسائل سے آگاہ کرتے رہے تھے اور سالار اب خود سے وعدہ کر چکا تھا کہ ان مسائل کو حل کرنے کی اپنی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ گھر واپس آتے ہی جمال پریشانی سے اس کے پاس آیا۔ نمبر کیوں بند تھا آپ کا بھائی، اور آپ میرے بغیر کیوں گئے تھے؟ جمال کی پریشانی پر سالار مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں جمال، فکر مت کرو، اپنی حفاظت خود کر سکتا ہوں میں، اور موبائل تو میں نے میٹنگ کی وجہ سے بند کیا تھا۔ کیوں، خیریت؟ سالار نے اس کی پریشانی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بھائی وہ جنت شام سے آئی ہے اور آپ کا انتظار کری ہے۔ جنت کے نام پر ہی سالار ٹھٹکا تھا۔ جنت کس کے ساتھ آئی؟ میرے ساتھ، ایک عورت کی آواز پر سالار نے فوراً پلٹ کر اپنے سامنے کھڑی اس عورت کو دیکھا۔ ایک پل لگا تھا سالار کو اسے پہچاننے میں۔ جانو خالہ، سالار نے مسکرا کر کہا تو جانان اس کے پاس آئی اور روتے ہوئے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ آج کتنے سالوں کے بعد وہ اپنے لاڈلے بھانجے کو دیکھ رہی تھی جو ماں سے بھی زیادہ اپنی جانو خالہ سے پیار کرتا تھا۔ کتنے بڑے ہو گئے ہو تم،
جنان نے اس سے دور ہو کر نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے سالار کو دیکھا۔ آپ ہی کیسی ہیں سالار؟ جنان کے پوچھنے پر سالار نے نرمی سے ان کی آنکھوں سے آنسو پوچھ دیے۔ بالکل ٹھیک ہے خالہ، اور فکر مت کریں، بہت جلد میں سب ٹھیک کر کے انہیں یہاں لے کر آؤں گا۔ جنان نم آنکھوں سے مسکرائی اور ہاں میں سر ہلایا۔ سالار کا دھیان جنت پر گیا جو دروازے میں منہ بسورے کھڑی تھی۔ غصہ ہے تم سے، شام سے انتظار کریے، وہ تمہارا شایان گھر نہیں تھے تو میں اسے یہاں لے آئی۔ سالار ان کی بات پر مسکرایا۔ آئے خالہ، اندر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ سالار نے جنان کو کندھوں سے پکڑ کر کہا۔ نہیں بیٹا، مجھے گھر جانا ہے، میرا آج اکیلا پریشان ہو رہا ہوگا، میں بس تم سے ملنے آئی تھی، اب چلوں گی۔ جنان نے محبت سے اس کا گال تھام کر کہا تو جانے کی بات سن کر جنت آگے بڑھی۔ تم یہیں رکو جنت، سالار تمہیں گھر چھوڑ دے گا۔ جنان نے سوالیہ نظروں سے سالار کو دیکھتے ہوئے کہا تو سالار نے ہاں میں سر ہلایا۔ جمال، تم خالہ کو چھوڑاؤ۔ ارے نہیں، ڈرائیور کے ساتھ آئی ہوں، میں چلی جاؤں گی، لیکن تم جلدی جنت کو گھر چھوڑ جانا۔ جنان نے مسکرا کر کہا اور سالار کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ سالار نے جنت کو دیکھا جو دانت پیس کر سالار کو دیکھ رہی تھی۔ بہت ناراض ہوں میں آپ سے۔ اس کی بات پر سالار مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے کسی بات کا اقرار کر کے تم نے میری ناراضگی کو مٹانا تھا، نہ کہ خود ناراض ہونا تھا۔ سالار نے مسکرا کر اس کو یاد کروایا۔ کیوں کوئی اقرار کروں میں؟ آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ کبھی کچھ اسپیشل کیا ہے میرے لیے؟ جنت نے اترا کر پوچھا اور اس کی شرارت کو سمجھتا سالار مسکرا دیا۔ کیا اسپیشل چاہیے تمہیں؟ جنت نے ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر سوچا، پھر آسمان پر موجود ستارے دیکھ کر مسکرا دی۔ اگر 10 منٹ میں بارش ہو گئی تو کروں گی اقرار، ورنہ بھول جائے مسٹر۔ جنت نے اترا کر کہا اور سالار کو ہکا پکا چھوڑ کر اندر اپنے سونو کے پاس چلی گئی۔ جمال، جمال۔ جی بھائی۔ سالار کے بلانے پر جمال جلدی سے وہاں آیا۔ میرے لان میں بارش ہونی چاہیے جمال۔ بارش؟ جمال نے حیرت سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جہاں پر ستارے نکلے ہوئے تھے۔ ہاں بارش، 10 منٹ ہے تمہارے پاس۔ سالار نے مسکرا کر حکم دیا اور جمال کو مشکل میں ڈال کر اندر چلا گیا۔ چلو جنت، باہر چلتے ہیں۔ تقریباً 8 منٹ گزرنے کے بعد سالار نے جنت کو کہا تو وہ سونو کو گود سے اتار کر اس کے ساتھ باہر آ گئی جہاں ابھی بھی ستارے نکلے ہوئے تھے۔ 2 منٹ رہ گئے آپ کے پاس اور بارش ابھی تک شروع نہیں ہوئی، میرے خیال سے مجھے گھر واپس۔ ابھی جنت کے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے جب تیز رفتار سے بارش کا پانی ان دونوں پر گرنا شروع ہو گیا۔ پہلے تو اس نے بہت زیادہ حیرت سے ستاروں بھرے آسمان کی طرف دیکھا، پھر اس کی نظر دیواروں پر لگے شاورز پر پڑی تو بے ساختہ طور پر منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگی۔ تو کیا کہہ رہی تھی تو؟ سالار نے اس کے تھوڑا قریب ہوتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ میں کہہ رہی تھی کہ نقلی بارش کی بات نہیں ہوئی تھی۔ جنت نے ٹھنڈ سے بچنے کے لیے خود کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے کہا۔ بات بارش کی ہوئی تھی جو اب ہو رہی ہے، جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ سالار ملک اپنی جنت کی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ سالار نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہا تو جنت اپنی نظریں شرم سے جھکا گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، پھر میں نے ماما سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سے کہوں کہ… جنت بولتے ہوئے ایک پل کو رکی اور سنہری آنکھیں اٹھا کر سالار کو دیکھا۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی کیونکہ آپ میرے لیے بہت خاص ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ محبت ہے تو محبت ہی صحیح۔ اتنا کہہ کر جنت اپنی پلکیں پھر سے جھکا چکی تھی۔ سوچ لو جنت، میری محبت میں تمہیں دنیا بھولنی پڑے گی، سب سے زیادہ اہمیت مجھے دینی ہوگی، تمہاری توجہ، تمہارا وقت، تمہارا ہر ایک جذبہ صرف میرے لیے ہوگا۔ سالار نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اونچا کرتے ہوئے کہا۔ پہلے تو جنت خاموش رہی، پھر کافی دیر سوچ کر آہستہ سے بولی، سوچ لیا۔ سالار جنت سے دور ہوا اور ہاتھ پھیلا کر اونچے سے چلایا، یس ٹوڈے آئی بیکیم کنگ آف دس ورلڈ۔ سالار کی اس حرکت پر جنت گھبرا کر اس کے قریب ہوئی۔ کیا کریں آپ سالار، چپ ہو جائیں۔ لیکن سالار نے کہاں چپ ہونا تھا، آج اس نے پورا جہان پا لیا تھا۔ تم چپ ہونے کا کہہ رہی ہو، میں تو پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتانا چاہتا ہوں کہ تم میری ہو۔ یہ جنت صرف اور صرف سالار ملک کی ہے۔ جنت اس کی بے باکی پر شرمائی تھی، پھر ایک خیال کے تحت منہ کھول کر سالار کو دیکھنے لگی۔ اف، میرے کپڑے بھیگ گئے، اب گھر کیسے جاؤں گی؟ جنت کے سوال پر سالار ہلکا سانس دیا۔ کہو تو پورا مال لا کر تمہارے قدموں میں رکھ دوں۔ اس کی بات پر جنت کا منہ پھول کر مزید خوبصورت ہو گیا تھا۔ سالار، میں سیریس ہوں۔ ایسے کہتے ہوئے وہ بہت زیادہ کیوٹ لگی تھی۔
فکر مت کرو بیبی گرل، میری وارڈروب میں تمہیں اپنی ضرورت کی ہر چیز ملے گی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنی جنت کی کسی بھی ضرورت کا خیال نہ رکھوں۔ سالار کے سوال پر جنت شرمائی اور جلدی سے کمرے کی جانب چلے گئی۔ سالار کا اس طرح سے اس کا خیال رکھنا، اس کی ہر چھوٹی چھوٹی ضرورت کو مد نظر رکھنا جنت کو بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ وہ معصوم اسے اور خود کو لے کر بہت سے خواب سجا چکی تھی، اس بات سے بے خبر کہ قسمت کو خوشیاں گوارا ہی کہاں تھی۔ قیدی نمبر 255 کو کھانا دے آؤ، اس کے سینئر نے آ کر انہیں کہا تو سب نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ سر، اس قیدی کو کھانا دینے کی ڈیوٹی سرفراز کی ہے اور وہ چھٹی پر گیا ہے، ایک فوجی نے سینئر کو بتایا، کیونکہ اس قیدی کو کھانا صرف سرفراز ہی دے کر آتا تھا، اس کے علاوہ کسی اور کو اس قیدی کے پاس جانے کی اجازت تک نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، آج کوئی اور اسے کھانا دے آئے۔ ان کا سینئر انہیں حکم دے کر وہاں سے چلا گیا۔ لاؤ، میں کھانا دے آتا ہوں اسے، ایک سپاہی نے کہا اور کھانے کی ٹرے پکڑ کر سیل نمبر 255 کی جانب چل دیا، جو باقی قید خانوں سے علیحدہ تھا۔ ابھی وہ جیل کے قریب پہنچا ہی تھا جب دو سپاہیوں نے اس کا راستہ روکا۔ میں قیدی کو کھانا دینے آیا ہوں جناب، سپاہی بلال نام ہے میرا، لیکن اسے کھانا دینے کی ذمہ داری سپاہی سرفراز کی ہے۔ ایک پہرے دار کے کہنے پر بلال نے ہاں میں سر ہلایا۔ جانتا ہوں سر، لیکن وہ چھٹی پر ہے، اسی لیے کپتان صاحب نے مجھے بھیجا ہے۔ سپاہیوں نے ہاں میں سر ہلا کر اسے آگے جانے دیا۔ جیل کے قریب پہنچ کر اس نے دروازے میں لگی چھوٹی سی سلاخوں سے اندر اس آدمی کو دیکھا جو بیڑیوں میں جکڑا سر جھکائے بیٹھا تھا، اور پھر دروازے کے نیچے سے کھانا اندر دھکیل دیا۔ کھانا کھا لو، اس نے باروب لہجے میں کہا تو اس قیدی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس قیدی کا چہرہ دیکھتے ہی ساتوں آسمان اس سپاہی پر ایک ساتھ گرے۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ سپاہی نے خود سے سوال کیا اور کانپتی ٹانگوں سے وہاں سے واپس آ گیا۔ جو اس نے دیکھا تھا وہ جلد از جلد اپنے سب ساتھیوں کو بتانا چاہتا تھا۔ سالار جنت کو رات کو ہی واپس گھر چھوڑ کر جا چکا تھا اور وہ واپس آتے ہی سو گئی تھی، لیکن صبح اٹھ کر رات کا گزرا ہر پل یاد کر کے وہ خود سے ہی مسکرا رہی تھی۔ جنت، اٹھنا نہیں میری جان، کالج سے دیر ہو جائے گی۔ جانان کی آواز پر جنت جلدی سے اٹھی اور خوشی سے چہکتے ہوئے جانان کو اپنے ساتھ پکڑ کر گھمانے لگی۔ مما مما مما، میں بہت زیادہ خوش ہوں، آپ کو پتہ ہے وہ اتنے اچھے ہیں کہ کیا کہوں، بس دل کرتا ہے کہ ہر پل ان کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کرتی رہوں، انہیں ہزار نخرے دکھاؤں اور وہ میرا ہر نخرہ اٹھائیں۔ جنت نے دوپٹے کا سر پکڑ کر گھومتے ہوئے کہا اور اپنی پاگل بیٹی کو دیکھ کر جانان ہنس دی۔ کیا اب مان گیا تمہارا دوست؟ جانان نے شرارت سے پوچھا۔ ماننا تو تھا ہی انہوں نے، پتہ ہے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں انہیں پیار کرتی ہوں، میں نے بھی کہا ہاں، میں سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتی ہوں، خود سے بھی زیادہ۔ جنت نے پھر سے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، اور آپ کو پتہ ہے مما، وہ کہتے ہیں کہ جنت صرف ان کی ہے، اب میں ان سے ملوں گی نا تو کہوں گی کہ وہ بھی صرف جنت جو خوشی سے چہکتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، اچانک اس کی نظر کھڑے شایان پر پڑی تو فوراً خاموش ہو گئی اور سہم کر جانان کو دیکھا۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ شایان نے جنت کے پاس آ کر پوچھا تو جنت نے فوراً اپنا سر جھکا دیا اور اس طرح سے اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ وہ ان کا نام سالار ملک ہے بابا، وہ بہت اچھے۔ اچھا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم جنت، اچھے برے کی پہچان بھی ہے تمہیں؟ شایان کے چلانے پر جنت بری طرح سے سہم چکی تھی اور اس کا غصہ دیکھ کر جانان فوراً شایان کے پاس آئی۔ شایان میری بات، جانان نے کچھ کہنا چاہا لیکن شایان نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روکا۔ بابا، وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، پلیز آپ ان سے ایک بار۔ چپ جنت، بالکل چپ، جس سالار کی بات کر رہی ہو نا تم، قاتل کی اولاد ہے وہ، معراج کے ماں باپ کو مار دیا تھا اس ظالم نے، اور تم چاہتی ہو کہ میں ان لوگوں سے رشتہ جوڑوں؟ کبھی بھی نہیں۔ شایان کے غصے سے کہنے پر جنت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اور بتاؤ، کیا ایسی تربیت کی تھی میں نے تمہاری کہ تم اپنے ماں باپ سے چھپ چھپا کر ایک لڑکے سے ملتی رہی؟ بس شایان۔ جانان جو تب سے خاموش کھڑی تھی اب کی بار اپنی بیٹی کے سامنے آ کر بول اٹھی، آخر کب تک خاموش رہتی وہ؟ میری تربیت پر سوال مت اٹھائیے گا کبھی بھی۔ جنت جس دن پہلی بار سالار سے ملی تھی اسی دن اس نے آ کر مجھے ہر بات بتائی تھی اور میری اجازت دینے پر ہی وہ سالار سے ملنے جاتی تھی۔ جانان کی بات پر شایان نے حیرت سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ جانان تم؟ جی شایان شاہ صاحب، میں نے ہی جنت کو سالار سے ملنے بھیجا تھا اور وجہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ جانان اتنی سی بات سے اسے بہت کچھ باور کروا چکی تھی۔
شایان نے ایک نگاہ جانان پر ڈالی اور پھر جنت کو دیکھا جو سر جھکا کر روتی چلی جا رہی تھی۔ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا، یاد رکھنا تم دونوں۔ میرے دوست کی جان لی تھی اس شخص نے اور تمہاری محبت کی خاطر معاف کر دیا اسے جانان، لیکن اس کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں اور نہ ہی میں اس سے کوئی رشتہ جوڑنے دوں گا۔ شایان نے اتنا کہا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ جانان اب روتی ہوئی جنت کو اپنے سینے سے لگا کر دلاسا دے رہی تھی۔ کالج سے واپس آتے ہی معراج کی نظر شایان پر پڑی جو اپنے گھر کے آفس میں کرسی پر بیٹھا گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ معراج مسکرا کر اس کے پاس آیا۔ السلام علیکم بڑے بابا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو میرے شیر؟ معراج کو دیکھتے ہی شایان نے مسکرا کر پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کل گھر کیوں نہیں آئے تھے؟ معراج نے اس کے پاس موجود کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بس بیٹا کچھ کام تھا۔ معراج نے اسباق میں سر ہلایا اور بے چینی سے اپنے ہاتھ مسلنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے شایان کو خادم شفیق کے ہاں رشتہ لے جانے کا کہے۔ بڑے بابا وہ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے معراج۔ ابھی معراج نے کچھ کہنا ہی چاہا تھا جب شایان اس کی بات کاٹ کر بولا۔ جی کہیں، معراج نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب میں نے تمہیں وجدان سے مانگا تھا تو یہی سوچا تھا کہ تم میرے اپنے بیٹے ہو۔ ہمیشہ سے میں نے تمہیں اپنی سگی اولاد سمجھا ہے معراج، اور تمہارے اس گھر میں آتے ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ ایک دن تمہیں صحیح معنوں میں اپنا بیٹا بناؤں گا۔ معراج شایان کی بات کا مطلب سمجھنا چاہ رہا تھا، لیکن شایان کی بات وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ معراج، میں تمہارا اور جنت کا نکاح کرنا چاہتا ہوں بیٹا۔ ہمیشہ سے میں نے تم دونوں کے ایک دوسرے کے لیے سوچا تھا۔ شایان نے اپنے الفاظ سے ساتوں آسمان معراج پر گرائے تھے۔ بڑے بابا، میں نے یہ بات اتنے مان سے اس لیے کہی ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری خوشی میری خوشی ہے، ایسا ہی ہے نا بیٹا؟ جی۔ ان کے سوال پر معراج اپنا سر جھکا گیا۔ دو آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر ہتھیلیوں پر گرے، لیکن وہ کیسے منع کرتا؟ شایان کا مان تھا وہ۔ بچپن سے ہی جنت سے بھی زیادہ شایان نے اس سے پیار کیا تھا۔ ایک پل کو ایمان کا معصوم مسکراتا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ جیسا آپ چاہیں بڑے بابا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ شایان نے فوراً اٹھ کر معراج کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ شکریہ بیٹا، میں جانتا تھا کہ تم میرا مان ضرور رکھو گے۔ تم غرور ہو میرا بیٹا، بالکل اپنے بابا کی طرح۔ شایان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر کہا تو معراج ہلکا سا مسکرا دیا۔ ہاں، وہ شایان شاہ کا مان رکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، اپنی زندگی بھر کی چاہ کو بھول سکتا تھا۔ کال کا ہاتھ اب کافی حد تک بہتر ہو چکا تھا اور اس نے راگا سے اس بات کا انتقام لینے کے لیے ٹھان لی تھی۔ اسی مقصد کے ماتحت صبح ہوتے ہی وہ اپنے ایک آدمی سے ملنے سکردو آیا تھا۔ اس وقت وہ دونوں ہوٹل میں بیٹھ کر چائے پی رہے تھے۔ کہو کال، کیا چاہیے تمہیں مجھ سے؟ کال کے خاص آدمی نے اس سے سوال کیا۔ راگا کی بربادی۔ دیکھ کیا کیا اس نے میرے ساتھ۔ اب میں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ جس جہنم سے اسے نکالا تھا اب اسے میں ہی واپس بھیج کر رہوں گا۔ مطلب تو راگا کو آرمی کے حوالے کرنا چاہتا ہے؟ کال کا مقصد جان کر وہ آدمی خوف سے کانپ اٹھا، کیونکہ وہ راگا سے دشمنی مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ ہاں، میں اسے فوج کے حوالے کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے اسے بے بس کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے اس 2 ٹکے کی لڑکی کی دھجیاں اڑا دوں گا۔ کال نے دانت کچکچا کر کہا۔ اپنے سامنے موجود وہ آدمی کو دیکھا جو خوف سے کانپ رہا تھا۔ اور تو اس میں میرا ساتھ دے گا، ورنہ جانتا ہے نا کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ کال کی بات پر اس شخص نے تھوک نکلا۔ اس کے لیے تو ایک طرف کنواں تھا اور ایک طرف کھائی، کیونکہ نہ تو کال سے دشمنی مول لے سکتا تھا اور نہ ہی راگا سے۔ ٹھیک ہے کال، میں تیرا ساتھ دوں گا، لیکن اگر تیرا یہ منصوبہ فیل ہو گیا نا تو میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ کال نے اس کی بزدلی پر گہرا سانس لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتا، کال کی نظر کچھ فاصلے پر بیٹھے موجود پر پڑی تو ایک پل کے لیے اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہوا۔ وہ لڑکی ہو بہو وانیا کے جیسی تھی، وہی آنکھیں، وہی مسکان، لیکن وہ وانیا نہیں تھی۔ وانیا تو اس وقت راگا کی قید میں تھی، اور ویسے بھی حسن لڑکی کی آنکھوں میں وانیا جیسا خوف بھی نہیں تھا۔ کون تھی وہ آخر؟ اب آگے کیا کرنا ہے انس؟ ہانیہ اور انس اس وقت ناشتہ کرنے کے لیے ایک ہوٹل میں بیٹھے تھے، لیکن ہانیہ کو بس وانیا کو ڈھونڈنے کی پڑی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ راگا تک زرخان یہ خبر پہنچا چکا ہوگا کہ ایک پولیس والا اسے ڈھونڈ رہا ہے، اور راگا کسی بھی حال میں مجھے ضرور ڈھونڈے گا اگر ایک دفعہ بس ہمیں اس کے ٹھکانے کا پتہ لگ جائے۔ انس، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے تو آپ کی جان کو بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔
ہانیہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے ہانیہ۔ اس سے پہلے کہ ہانیہ انس کو کوئی جواب دیتی، اس کی نظر سامنے موجود شخص پر پڑی جو بہت عجیب نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ پہلے تو ہانیہ نے ہاتھ سے کوئی لوفر سمجھ کر نظر انداز کرنے کا سوچا، لیکن اس کے دیکھنے کے انداز سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہانیہ کو جانتا ہو۔ انس! ہانیہ نے تیز ہوتی سانسوں کے ساتھ انس کو پکارا۔ وہاں سامنے ایک لڑکا مجھے گھور رہا ہے۔ انس نے ہانیہ کی بات پر مڑنا چاہا تو ہانیہ نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر اسے پلٹنے سے منع کیا۔ تو اس میں کیا عجیب بات ہے، ایسی جگہ پر جینز جیکٹ پہنو گی تو یہی ہوگا نا؟ انس نے شرارت سے کہا، لیکن ہانیہ کے چہرے پر اضطراب دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کیا ہوا ہے ہانیہ؟ انس! وہ مجھے ایسے دیکھ رہا ہے جیسے مجھے جانتا ہو، اور یہاں جہاں مجھے کوئی نہیں جانتے اس کے ایسے دیکھنے کا مطلب ہے کہ وہ ہانیہ کو جانتا ہے۔ انس نے اس کی بات ختم کی تو ہانیہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ تبھی وہ آدمی اپنے گرد چادر لپیٹتا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور وہاں سے جانے لگا۔ انس اور ہانیہ بھی اٹھ کے اس کے پیچھے گئے تھے۔ پہلے تو وہ دونوں چپکے چپکے اس کے پیچھے چلتے رہے، پھر اچانک انس نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے مزید آگے جانے سے روکا۔ رکو ہانیہ، یہ ایک ٹریپ ہے، وہ ہمیں وہاں لے کر جا رہا ہے جہاں وہ چاہتا ہے، اس کا مطلب وہ ہمیں پھنسانا چاہتا ہے۔ انس نے ہانیہ کو سمجھانا چاہا، لیکن ہانیہ مسلسل اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، ہانیہ کو ڈھونڈنے کا یہ موقع میں ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی، ہانیہ نے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا۔ اب وہ آدمی ایک گلی میں غائب ہو چکا تھا۔ ہانیہ نہیں، انس نے کہنا چاہا، لیکن تبھی ہانیہ تیزی سے پلٹی اور اپنا گھٹنا انس کی ناف پر پوری طاقت سے مارا۔ انس تکلیف کے باعث ہلکا سا جھکا، لیکن اس نے ہانیہ کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ ہانیہ نے ہاتھ کا مکہ بنا کر انس کے منہ کے جانب لایا، جس سے انس نے ہوا میں ہی تھام لیا، لیکن اسی وقت ہانیہ پوری طاقت سے اپنا پاؤں انس کے گھٹنے پر مار چکی تھی، جس کی وجہ سے انس کرا کر زمین پر گرا اور موقع دے کر ہانیہ اس شخص کے پیچھے بھاگی۔ انس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اس کی سکھائی ٹرک آج ہانیہ اسی کے خلاف استعمال کر چکی تھی۔ ہانیہ جلدی سے بھاگ کر اس گلی میں آئی، لیکن وہاں اب کوئی بھی نہیں تھا۔ بے چینی سے یہاں وہاں اس شخص کو دیکھ کر تلاش کرتے ہانیہ نے آگے بڑھنا چاہا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی کوئی اس کے منہ پر ایک رومال رکھ چکا تھا۔ واہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک جیسی دو ہیں۔ وہ راگا کی ہوگی تو کیا ہوا، تو کال کی ہو جائے گی، اس شخص نے خباثت سے کہا تو ہانیہ نے اس سے لڑنا چاہا، لیکن رومال پر لگی دوائی اس کی طاقت ختم کر چکی تھی۔ کچھ ہی پل میں وہ ہوش کی دنیا سے بے خبر ہو گئی تھی۔ صبح ہانیہ اٹھی تو وہ کمرے میں اکیلی تھی، لیکن راگا کے پاس ہونے کا احساس اور اس کی خوشبو ابھی تک وہیں موجود تھی۔ ہانیہ نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور کپڑے بدلے تو مرجان اس کے لیے کھانا لے کر کمرے میں آئی۔ کیسا ہے پیارا لڑکی؟ مرجان نے محبت سے پوچھا تو ہانیہ نے منہ بنا کر گہرا سانس لیا۔ دم گھٹنے لگا ہے اپنی اس قید سے۔ ارے اس میں کون سا بڑی بات ہے، چلو آج میں تم کو یہاں سے باہر لے کے جاتا ہے، ذرا تم کو یہ دکھا دے کہ ہمارا گاؤں کتنا پیارا ہے، اور ہم جھیل سے ان کے کپڑے بھی دھو لے گا۔ پہلے تو ہانیہ نے اسے انکار کرنا چاہا، وہ کہیں بھی نہیں جانا چاہتی تھی، نہ ہی اس جگہ سے ہلکا سا بھی دل لگانا چاہتی تھی، لیکن مرجان کی خوشی کو دیکھتے ہوئے منع نہیں کر پائی۔ پھر کچھ سوچ کر ناشتہ کرنے کے بعد ایک کونے سے اس نے راگا کے کپڑے پکڑے اور مرجان کے ساتھ چل دی۔ وہ جگہ واقعی بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی، سرسبز پہاڑ جن کی چوٹیوں پر ابھی بھی برف جمی تھی، اور ان پہاڑوں کے دامن سے نکلتی ایک جھیل جو آبشار کے پانی کی طرح گرتی تھی۔ جھیل سے کچھ فاصلے پر ہی ان کا گاؤں آباد تھا، جن میں سے کچھ گھر تو پہاڑ کے دامن میں تھے اور کچھ پہاڑوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ آج تو سورج بھی بادلوں کے ساتھ آنکھ مچوری کھیلنے میں مصروف تھا، اور بہت سے بادل پہاڑوں سے ٹکرا کر گزر رہے تھے۔ ہانیہ کو لگا کہ وہ گھنٹوں اس دل فریب منظر میں کھو سکتی ہے۔ چلو وانی، اب تم بھی لالا کے کپڑے دھو لو ماڑا، یا بس نظارے دیکھنے آئی ہو ساتھ؟ مرجان نے شرارت سے کہا تو ہانیہ نے اس کی نقل کرتے ہوئے قمیض اٹھا کر پانی میں رکھی، لیکن انتہائی زیادہ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ پڑتے ہی فوراً اپنے ہاتھ واپس کھینچ لیے۔ اف، اتنا ٹھنڈا پانی میں نہیں کری، یہ گندے کپڑے پہنے میری بلا سے۔ ہانیہ کی بات پر مرجان کہکا لگا کر ہنستی اور راگا کے کپڑے بھی خود ہی پکڑ لیے۔ تم بس نظارے دیکھو، مرجان نے شرارت سے کہا۔ تبھی ہوا کا ایک جھونکا آیا تو مرجان کا دوپٹہ سر سے اتر گیا۔ ہانیہ کی نظر اس کی گردن پر موجود لال نشان پر پڑی۔ یہ تمہاری گردن پر کیا ہوا مرجان؟
مانیہ کے سوال پر مرجان ایک دم گھبرائی اور اپنی گردن پر ہاتھ رکھ لیا۔ کچھ نہیں، تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ کسی چیز نے کاٹا ہے کیا؟ مانیہ نے آہستہ سے پوچھا تو اس کے سوال پر مرجان لال ٹماٹر ہو گئی اور اپنا چہرہ فوراً ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ارے مرجان، ہوا کیا ہے؟ مانیہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا ماڑا، یہ تو بس… تمہیں پتہ ہے وانی میں اتنا خوش کیوں ہے؟ کیونکہ جب کل رات وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے بغیر شہر انہیں کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور انہوں نے مجھے زمامینا کہا۔ اتنا کہہ کر مرجان سرخ چہرے کے ساتھ پھر سے کپڑے دھونے لگی، لیکن وانیہ بہت الجھ چکی تھی۔ ویسے اس سب کا تمہاری چوٹ سے کیا تعلق ہے؟ مرجان کا دل کیا کہ اپنا ماتھا پیٹ لے۔ یہ چوٹ نہیں ہے ماڑا، یہ تو بس انہوں نے… مرجان مزید شرما گئی، جبکہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر پہلے وانیہ کی آنکھیں پھیل گئی، پھر اس کا چہرہ بھی مرجان کی طرح ہی سرخی چھلکانے لگا۔ میں گھر جا رہی ہوں، مانیہ نے جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ابھی وانیہ نے ایک قدم ہی بڑھایا تھا جب اچانک اس کا پاؤں بری طرح سے پھسلا اور وہ اپنا توازن قائم نہ رکھتی ہوئی ایک چیخ کے ساتھ وہ سیدھا جھیل میں گر گئی۔ وانیہ! مرجان ایک چیخ کے ساتھ کھڑی ہوئی اور وانیہ کو دیکھنے لگی، جو پانی میں ڈوبنے سے خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پیر چلا رہی تھی، لیکن سب بے سودی ثابت ہوا۔ بچاؤ! کوئی بچاؤ! مرجان کے چلانے پر راگا اور ویرا، جو اپنی مخصوص جگہ پر موجود کام کی باتیں کر رہے تھے، سیدھا اس آواز کی جانب بھاگے۔ کیا ہوا؟ ویرا نے مرجان کے پاس جاتے ہوئے گھبرا کر پوچھا۔ وہ پانی میں گر گیا، مرجان نے زاروں کی طرح روتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات سن کر راگا نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنی جیکٹ اتاری اور پانی میں چھلانگ لگا دی۔ راگا! پانی میں ڈبکی لگانے کے 2 منٹ بعد ہی راگا کو اس کا وجود گہرائیوں میں جاتا نظر آیا، تو جتنی جلدی ہو سکا وہ آگے بڑھا اور اسے پکڑ کر باہر نکال لایا۔ وانیہ! راگا نے اس کا گال تھپتھپایا، لیکن اسے سانس بالکل بھی نہیں آ رہا تھا۔ راگا نے اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اس کے سینے پر دباؤ ڈالا، پھر کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اس کو اپنی سانسیں دینے لگا۔ 3-4 بار یہ عمل دہرانے پر وانیہ کھانسنے لگی تو راگا کی سانس میں سانس آئی۔ اس نے فوراً اس کا نازک وجود اپنی پناہوں میں لے کر خود میں بھیج لیا۔ جان نکال دیا تم نے ماڑا، راگا نے بہت بے چینی سے اس کے کان میں کہا، اور پھر اس کے ٹھنڈے پڑتے وجود کو اٹھا کر اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ مرجان اور ویرا بھی ان کے پیچھے آئے تھے۔ مرجان نے گھر جا کر وانیہ کے گیلے کپڑے تبدیل کروائے، جبکہ راگا باہر بے چینی سے کھڑا تھا۔ راگا، اس لڑکی کے لیے تیری اتنی بے چینی اچھی نہیں، ویرا نے راگا کی بے چینی دیکھ کر کہا۔ ابھی نہیں ویرا، ابھی نہیں، راگا کا لہجہ بہت حکمیہ تھا۔ مرجان باہر آئی تو راگا بے چینی سے گھر کے اندر چلا گیا۔ وانیہ بیڈ پر لیٹی کانپ رہی تھی۔ مرجان نے اسے 2 کمبل اڑا دیے تھے، لیکن پھر بھی سردی کی شدت سے وہ کپکپاتی جا رہی تھی۔ راگا نے اپنے گیلے کپڑے تبدیل کیے اور خود بھی کمبل میں گھس کر اسے اپنی باہوں میں بھیج لیا۔ کچھ دیر تک تو وانیہ کپکپاتی رہی، پھر ایک معصوم سی بلی کی مانند اس کی گرم آغوش میں سمٹتی ہوئی چھپ سی گئی۔ میرا معصوم سا بچہ! راگا نے اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے، اس کو خود میں بھیجتے ہوئے سکون سے آنکھیں موند کیا۔ رات ہوتے ہی وانیہ کو بہت زیادہ بخار ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھی ڈاکٹر کو بلایا، جو ابھی اسے دوائی دے کر گیا تھا۔ اس نے راگا کو بتایا تھا کہ جو دوائی اس نے وانیہ کو دی ہے، اس سے وانیہ پر نشہ طاری ہوگا، لیکن بخار بھی جلدی اتر جائے گا۔ راگا نے پریشانی سے وانیہ کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھا، جو بھٹی کی مانند دہک رہا تھا۔ مما! وانیہ نے راگا کا ہاتھ تھام کر معصومیت سے کہا، تو راگا نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا۔ مما تو نہیں، شوہر موجود ہے یہاں تمہارا، راگا نے اس کا ہاتھ نرمی سے سہلاتے ہوئے کہا۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، بہت سردی، وانیہ نے کپکپا کر کہا، تو راگا نے کمبل ہٹایا اور خود اس کے ساتھ لیٹ کر اس کا تپتا وجود اپنی آغوش میں بھر لیا۔ ہاں ہاں ہاں، اف وانی، تم کتنی موٹی ہوگی ہو، کم کھانا کھایا کرو نا موٹی۔ وانیہ نے اب کامیابی سے راگا کو اپنی ماں کے بعد بہن سمجھ دیا تھا، اور یہ سب راگا کو کہاں گوارا تھا، اسی لیے بالوں سے تھام کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ افغان جلیبی، یہ تمہارا شوہر ہے، اور بہتر یہی ہے کہ تم مجھے کوئی اور سمجھ کر میرا امتحان لینا بند کرو، ورنہ وہ سب کر گزروں گا جس کا حق صرف تمہارے شوہر کا ہے۔ اتنا کہہ کر راگا نے اس کی گردن پر پھونک ماری تو وانیہ کھلکھلا دی۔ آپ تو ہانی نہیں، آپ وہ برے والے جن ہیں جنہوں نے اس پری کو قراقرم کے پہاڑوں میں قید کر لیا۔ وانیہ نے راگا کو دیکھتے ہوئے اپنی جانب اشارہ کیا تو راگا نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں موجود خمار کو دیکھا۔ اور اب یہ پری ہمیشہ ہی اس جن کی قید میں رہے گی جانان،
اپنی آخری سانس تک۔ راگا نے اسے خود سے لپٹاتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر وانیا خاموش رہی تو راگا کو لگا کہ وہ سو گئی، لیکن پھر وہ ہاتھ پیر چلانے لگی اور اپنے اوپر سے کمبل ہٹا دیا۔ اف، بہت گرمی ہے، ہٹائیں اسے میرے اوپر سے۔ وانیا نے کمبل کو اتارا اور راگا پر آ کر لیٹ گئی۔ میں بابا کی جان ہوں ہانی، تم نہیں۔ بابا سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں نا؟ وانیا نے نگاہیں اٹھا کر راگا سے پوچھا۔ لڑکی، آج تو تم مجھے اپنی ماں بہن اور نہ جانے کیا کیا بنا کر ہمارا نکاح ہی خطرے میں ڈال دے گا۔ اب خاموش ہو جاؤ ورنہ تمہیں خاموش کروا دوں گا۔ راگا نے اس کے ہونٹوں کو انگوٹھے سے سلاتے ہوئے کہا۔ ارے آپ تو میرے بابا نہیں، آپ تو جن ہیں، وہ برے والے جن۔ وانیا نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ کتنے پیارے جن ہیں نا، بس یہ مونچھیں اچھی نہیں، میرے ہونٹوں پر سوئی کی طرح چبھتی ہیں۔ وانیا نے اس کی مونچھوں کو چھو کر کہا اور پھر آگے بڑھ کر اپنے ہونٹ بہت نرمی سے راگا کی آنکھوں پر رکھے۔ یہ کیا کر رہی ہو وانیا؟ راگا نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے سختی سے پوچھا۔ پیار کر رہی ہوں اپنے پیارے سے جن کو، وانیا نے ہنستے ہوئے کہا اور اپنے ہونٹ اس کے دونوں گالوں پر رکھے، اور تبھی راگا کی بس ہوئی تھی، اسی لیے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اس کے ہونٹوں کو اپنی شدت بھری گرفت میں لے لیا۔ وانیا اس کی شدت محسوس کرتے سٹ پٹائی، لیکن اب اس کی گرفت سے آزادی ناممکن تھی۔ جب راگا کو لگا کہ وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تو اس سے دور ہوا اور اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ میری بس ہو رہی ہے وانیا، اب خود کو روکنا ناممکن ہو چکا ہے میری افغان جلیبی، سو جاؤ ورنہ جو ہوگا سہ نہیں پاؤ گی۔ راگا نے اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھے تو وانیا ہنستے ہوئے اس سے دور ہوئی۔ دور رہو جن، مت کھاؤ مجھے۔ وانیا نے اس سے دور ہونے کا کہا، لیکن اس پر اپنی پکڑ مضبوط کی۔ راگا بھی اس کی کمر پر اپنی گرفت سخت کر چکا تھا۔ نہیں جانے جہاں، آج تو تمہارا یہ جن اپنی افغان جلیبی کو کھا ہی جائے گا۔ راگا پلٹ کر اس پر حاوی ہوا اور پھر سے اس کے ہونٹوں پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ وانیا اس کی گرفت میں مچل رہی تھی، لیکن اب راگا کو ہوش ہی کہاں تھا، وہ تو اپنی معصوم حرکتوں سے اس کا سارا ہوش ختم کر چکی تھی۔ وانیا نے اپنی گردن پر راگا کے دانت گڑتے محسوس کیے تو سسک اٹھی، پھر اپنے کندھے سے شرٹ بھی سرکتی محسوس کر کے وہ کپ کپا کر رہ گئی۔ عماد! وانیا کے گھبرانے پر راگا نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا جو گلابی چہرہ لیے شرمائی سے اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ سو جاؤ وانیا، راگا نے سختی سے کہتے ہوئے اسے خود میں بھیجا، جبکہ بہت دیر تک وانیا یوں ہی اوٹ پٹانگ باتیں کرتی ہوئی نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اسے سکون سے سوتا دیکھ کر راگا نے بھی سکھ کا سانس لیتے ہوئے اپنی آنکھیں موند لیں۔ ہانیہ کی آنکھ کھلی تو پہلے اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے، سر بری طرح سے چکرا رہا تھا اور آنکھیں بھی دھندلی ہوئی تھی۔ تبھی تھوڑی سی ہمت کر کے وہ اٹھی تو اس کی نگاہ سامنے موجود شخص پر پڑی جو اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے پر بندھی پٹی کو کھول رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ہانیہ کی گھبراہٹ کم ہوئی، کیونکہ اس کے لیے ایک ہاتھ والے شخص کو ہرانا بہت زیادہ آسان ہو جاتا۔ اپنی بہن کو ڈھونڈنے آئی ہے نا تو یہاں؟ ہاں، راگا کی قید میں ہے وہ، جانتی ہے اسے چھونے کی وجہ سے راگا نے میرا ہاتھ کاٹ دیا۔ کال نے اپنی پٹی میں بندھا بازو ہانیہ کے سامنے کیا، لیکن ہانیہ بس خاموشی سے بیٹھی اپنی کمر کے پیچھے بندھے ہاتھ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن وہ نہ ملی تو کیا ہوا؟ تو بھی تو ویسی ہی ہے نا، اتنی حسین، اتنی ہی نازک۔ کال نے آگے ہو کر ہانیہ کا گال چھوا۔ اتنی ہی معصوم، کال نے وحشت سے کہا، اور اب اس کا ہاتھ ہانیہ کی گردن پر آ چکا تھا۔ نہیں، میں ویسی نہیں ہوں مسٹر، وہ زبردستی سے مانتی ہو اور میں پیار کی پجارن ہوں، ہانیہ نے ادا سے کہا تو کال حیرت زدہ ہو گیا۔ ہاتھ کھولو نا تاکہ تمہیں ساتھ تو دے سکوں، ہانیہ نے اس کے چہرے پر پھونک مار کر کہا تو کال نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ کھول دیے، اور یہی موقع ہانیہ کو چاہیے تھا۔ فوراً اس نے اپنا ہاتھ کال کے گردن میں ڈال کر اس کی گردن کو زوردار جھٹکا دے کر زمین پر گرایا اور اس کی کمر کے پاس سے چاقو نکال کر اسی کی گردن پر رکھ دیا۔ تم نے مجھے وانیا جیسا نازک سمجھ کر غلطی کر دی مسٹر، بتاؤ کہاں ہے وہ؟ ہانیہ نے سختی سے چاقو اس کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا، لیکن جواب میں کال کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ تو تم مجھ سے بھی زیادہ کمال ہو، تمہیں برباد کرنے کا زیادہ مزہ آئے گا، اندر آؤ۔ اس سے پہلے کہ ہانیہ کو کچھ سمجھ آتا، 4 آدمی کمرے میں آئے اور ہانیہ کو دبوچ کر کال سے دور کر کے زمین پر لٹا دیا۔ ہاں ہاں ہاں، فکر مت کر جانے من، ان سب کو بھی موقع دوں گا اپنے بعد، آج رات تو کبھی نہیں بھول پائے گی۔ کال کی بات سن کر ہانیہ چھٹپٹانے لگی،
لیکن ان چاروں نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے اس کے پاؤں اور بازو پکڑ کر اسے بے بس کر دیا۔ کال نے آگے بڑھ کر اس کی جیکٹ کھولی اور شرٹ اٹھا کر اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ بہت سے آنسو ہانیہ کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ نفرت ہو رہی تھی اسے اپنی اس کمزوری اور بے بسی سے۔ یا اللہ پاک، ایسا کچھ ہونے سے پہلے مجھے موت آ جائے۔ ہانیہ نے دعا کی اور کال کو خود پر جھکتا دے کر اپنی نم آنکھیں وحشت سے بند کر لی، لیکن اگلے ہی پل کال کا وجود اس پر سے غائب ہوا تھا۔ ہانیہ نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کی نظر انس پر پڑی، جو دانت غصے سے تنی رگوں کے ساتھ کال کو وحشیوں کی طرح مار رہا تھا۔ کال کے آدمیوں نے ہڑبڑا کر ہانیہ کو چھوڑا اور انس کی جانب بڑھے، لیکن ہانیہ نے آگے بڑھ کر وہ چاقو واپس اٹھایا اور ایک آدمی کی کمر میں گاڑ دیا۔ دوسرا آدمی حیرت سے ہانیہ کی جانب مڑا، لیکن تب تک ہانیہ اس کی گردن دبوچ کر مروڑ چکی تھی۔ اب کی بار باقی دونوں آدمی بھی ہانیہ کی جانب آئے تو ہانیہ نے ہاتھ کا مکہ بنا کر اس آدمی کی ناک پر اتنی زور سے مارا کہ وہ کرا کر اپنے ٹوٹے ناک پر ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ چوتھے آدمی نے گھبرا کر انس پر بندوق رکھی، جو ابھی بھی کال کو بری طرح سے مار رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا، ہانیہ نے اپنا پاؤں بہت زور سے اس کے بازو پر مارا اور بندوق اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ ایک پل کا وقت ضائع کیے بغیر وہ آدمی وہاں سے بھاگ گیا۔ ہانیہ نے انس کو دیکھا، جو ابھی بھی ہر چیز سے بے خبر بس کال کو مار رہا تھا۔ انس بس کرے، وہ مر جائے گا۔ ہانیہ نے آگے ہو کر انس کو روکا تو انس نے جھٹکے سے نیم مردہ ہوئے کال کو فرش پر پھینکا۔ پھر انس کی نگاہ اس ہاتھ پر پڑی جس سے اس نے ہانیہ کو چھوا تھا۔ کیسے چھوا تو نے میری ہانیہ کو؟ جرأت کیسے ہوئی تیری؟ انس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے توڑ دیا تو اس سنسان جگہ پر کال کی چیخ گونج اٹھی، جبکہ ہانیہ تو بس انس کے میری ہانیہ کہنے پر حیرت سے بت بن چکی تھی۔ بول کہاں ہے راگا، ورنہ موت مانگے گا تو موت بھی نہیں ملے گی۔ بول کہاں ہے وہ؟ انس نے غصے سے پوچھا تو کال نے اپنی جان بچانے کے لیے فوراً انہیں پتہ بتا دیا۔ ویسے بھی کال یہی چاہتا تھا کہ وہ لڑکی جب اس کی نہیں ہوئی تو راگا کی بھی نہ رہے۔ پتہ سن کر انس نے جھٹکے سے کال کو چھوڑا اور ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے لا کر ایک گاڑی میں بٹھایا۔ سارا راستہ انس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، لیکن ہانیہ ابھی بھی اس کا غصہ محسوس کر سکتی تھی۔ ہوٹل واپس آ کر انس ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لایا اور جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ ہاؤ ڈیئر یو ہانیہ، پاگل ہو کیا؟ سوچا ہے کیا ہوتا تمہارے ساتھ اگر میں وہاں نہیں آتا تو؟ انس غصے سے چلایا اور پاس پڑی کرسی کو زمین پر پٹخا تھا۔ جو ہوتا سو ہوتا، آپ کو اس سے کیا؟ زیادہ سے زیادہ مر ہی جاتی نا میں۔ انس، آپ کو فرق پڑتا میرے ہونے یا نہ ہونے سے؟ ہانیہ کے غصے سے کہنے پر انس کا دل کیا کہ ایک تھپڑ لگا کر اس پاگل لڑکی کا دماغ درست کر دے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا؟ جی نہیں پڑتا فرق، کیونکہ میرا اور آپ کا تعلق ہی کیا ہے انس؟ پرواہ ہے آپ کو میری؟ بولے کیوں پڑتا مجھے کچھ ہو جانے سے آپ کو فرق؟ ہانیہ نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے غصے سے پوچھا تو انس آگے بڑھا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ کیونکہ میں تمہارا ہیرو ہوں ہانیہ وجدان خان، محبت ہو تم میری، آج سے نہیں اسی دن سے جس دن میرا گریبان پکڑ کر تم نے مجھے اپنی ملکیت کہا تھا، اسی پل سے جب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تم نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ میں وہاں سے اس لیے بھاگا تھا ہانیہ وجدان خان، کیونکہ تم سے نہیں اپنے دل سے ہار بیٹھا تھا میں۔ انس نے اپنی انگارہ ہوتی آنکھوں سے اسے گھور کر کہا۔ بہت دیر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار ہانیہ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ صبح ہوتے ہی ہم وہاں جا کر وانیہ کو وہاں سے لے آئیں گے اور اس کے بعد تم دونوں کو واپس لے جا کر میں وجدان سر سے تمہارا ہاتھ مانگوں گا ہانیہ خان، اور تمہارا جواب ہاں ہی ہونا چاہیے، ورنہ قسم سے تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا، کیونکہ تم صرف انس راجپوت کی ہو۔ اس نے شہادت کی انگلی سے اس کا گال چھو کر کہا اور ہانیہ کو ہکا بکا سا دیوار کے ساتھ لگا کر چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بہت دیر بعد تک ہانیہ حیرت کے زیر اثر وہیں کھڑی رہی تھی۔ یہ کس نئی مشکل میں پڑ چکی تھی وہ؟